अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल लैल मक्किया, मक्की सूरत है। 21 आयतें हैं इसमें। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मौजू मिलता जुलता है सूरतुल शम्स से, और जो ये नाजिल हुई ऑलमोस्ट सेम पीरियड है रेवलेशन का, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ फरमाते थे, तभी की बात है ये। तो ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरत में ज़्यादा बात होगी तौहीद की। और इसमें जो मौजू आएगा, इसमें बताया जाएगा कि जो लोग अच्छा करेंगे अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाएंगे, और जो लोग बुराई में पड़े होंगे अल्लाह ताला उनके लिए बुराई का रास्ता ही उनके लिए आसान कर देगा, और वो बुराई में ही पड़े हुए रहेंगे और उनके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और जो लोग आखिरत का सौदा करेंगे उनके लिए कितनी आसानी होगी इस दुनिया और आखिरत में। दो डिफरेंट वेज है इसमें, और कॉन्ट्रास्ट है, और अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या होगा। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह के डर से और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खुशनुदी के लिए ख़र्च करेगा, उसकी बात होती, जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। और जो इंसान, फिर दूसरे इंसान की बात होगी जो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ गलत चीज़ों में और अल्लाह का कोई डर नहीं, सिर्फ इस दुनिया के लिए वो ज़िंदगी गुजारेगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर रसूलों को भेजे, और लास्ट जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके बाद अब कोई रसूल आने वाले नहीं हैं, और हुज्जत तमाम हो गई यहाँ पर। तो ये दुनिया और आखिरत के बारे में है, और ये दुनिया चंद दिन की है और आखिरत जो हमेशा रहने वाली है। जो इंसान बदबख्त है वो जो आखिरत का इनकार करता है, उसके बारे में बात होगी। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, इसमें 21 आयतें हैं, और हम देखते हैं इसके सूरत को डिटेल में। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की, इज़ा जब, यग़शा वो छा जाए, यग़शा गशी से गैन शीन या। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, नहार क्या है, नून हारा, लैल व नहार। देखिए सूरत का नाम भी क्या है, लैल। लैल हम नाम भी रखते हैं ना, लैला, लैल रात को कहते हैं। वन्नहार और दिन की, इज़ा जब, तजल्ला वो रोशन हो। तजल्ला क्या है, जीम लाम या, जीम लाम वाव से है रोशन होना। व और माँ उसकी, खलक़ा, खालाम खाफ से है जिसने पैदा किया। किसकी बात हो रही, अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला ने। ज़करा मेल की बात हो रही, नर की बात हो रही। वल उनसा और मादा की मीन्स फीमेल की बात हो रही। इन्ना बेशक, सायकुम कोशिश तुम्हारी, जैसा कि हम कहते हैं ना सही करना, सही में भी क्या होता, भाग भाग के दौड़ दौड़ के हम सही ना, मतलब आपकी कोशिश क्या है, लशत्ता अलबत्ता मुख्तलिफ तरह की है। लशत्ता, ला क्या है, शोरली के लिए जैसा आता है ना, शोरली के लिए, हाँ बिल्कुल यकीनन क्या है, मुख्तलिफ तरह की है। फ़अम्मा तो रहा वो, मन जिसने, आता दिया, वत्तखा और उसने तक़वा किया, वसद्दक़ा और तस्दीक़ी की। सद्दक़ा क्या है, स्वाद दाल खौफ से है। सदक़ा सिद्दीक़ वही रूट वर्ड है इसमें। और बिल हुस्ना, हुस्ना हासीन नून से है भलाई के लिए, और तस्दीक की, बिल हुस्ना भलाई की। तो अब हम इसमें रनिंग ट्रांसलेशन और उसका डिटेल देखते हैं। रात की कसम है, वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो दिन को छुपा ले। रात जब आती क्या होती, रात पूरी मगरिब के बाद जब हम देखते पूरी छा जाती, और फिर उसके बाद जब दिन आता, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब चमक उठे। दिन क्या होता, तजल्ला, चमक उठता, रोशन हो जाता। वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, और उस ज़ात की कसम जिसने
نر اور مادہ بنایا. نر اور مادہ مینس میل اور فیمیل، آدمی اور عورت، کوئی اور چیز نہیں ہے، آدمی اور عورت پیدا کیا. ان سعیکم لشتا، کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں. تو جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ان سعیکم لشتا، البتہ تمہاری کوششیں مختلف ہے. دیکھیے ہر کسی کے حالات مختلف ہے، ہر کسی کی صحت مختلف ہے، سیناریو ڈفرینٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے کہ آپ کی کیا کوشش ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، آیت نمبر 5 ہے. تو جس نے دیا اور خدا سے ڈرنا. تو دینا بھی اللہ کے، آتا یوتی کیا ہے دینا، اور وتقا کیا ہے تقوی سے ہے نا. تو اللہ کے راستے میں دینا بھی اینڈ آلسو ڈرنا بھی. تو اب یہ سورۃ اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں پڑھتے تھے. فرماتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ سے، تم سورۃ اللیل جیسی صورتیں پڑھا کرو، جو یہ شارٹ صورتیں ہیں نا سورۃ اللیل. کیونکہ معاذ کیا ہے بہت تبلیغ کا کام کرتے تھے، جا کے پروپوگیٹ کرتے تھے دین کے بارے میں، اور اکثر صحابہ یہی کام کرتے تھے. تو یہاں ہم جب دیکھتے ہیں کہ سورۃ اللیل میں، تو سٹارٹنگ کی آیتوں میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے رات کی. تو اب جو رات کی قسم کھا رہے ہیں، واللیل اذا یغشا، جو رات جاتی اور کیا ہوتا پوری چھا جاتی، اور پھر والنہار اذا تجلی، اور دن کیا رہتا ایک دم روشن رہتا، لائٹ رہتی، ریڈینس رہتا. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اللہ تعالیٰ بنائے میل اور فیمیل کو. اسی طرح آیت آتی ہے سورہ نمبر 78 آیت نمبر 8 میں، وَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا، کریٹ کیا سب کو. خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا زوج کی جمع ہے، سب جو بھی ہے میل اور فیمیل مطلب پیئرس میں ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. باقی ہر چیز پیر میں ہے، زمین کا جوڑا، آسمان کا، ہر کوئی ضروری نہیں ہے سیم، مطلب اپوزٹ اس میں بھی دن کا جوڑا رات. اور اسی طرح وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زوجین پیئرس میں بنایا ہے. سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 میں. اب پھر یہاں پر فرماتے ہیں ان سعیکم لشتا، اور پھر ہم ان کی کوششیں دیکھیں گے کہ ان لوگ کس طرح کوشش کر رہے ہیں، کس طرح ایفرٹس لگا رہے ہیں. اب ہر کسی کا ایکشن اس کی کوشش پہ ڈیپینڈ کرتا کہ وہ کتنا اچھائی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے یا برائی کے لیے کوشش کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور یہاں پر بتا رہے ہیں جو جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویٰ ہے اس کے پاس. تو تقوی سے کیا ہوتا اللہ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر آتا، انسان اللہ کے ڈر سے کچھ کام کرتا ہے اور اللہ کے ڈر سے کچھ کاموں سے رک بھی جاتا ہے. تقوی کی کیفیت ایسی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں یہ چیز کرو تو وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیزوں سے رک جاؤ تو وہ چیزوں سے وہ رک جاتا ہے. اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اب آیت نمبر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى 6 آیت میں، اور سب سے اچھی بات کو سچ مانا، جو صحیح بات ہے، اچھی بات ہے. تو اس میں جو مفسر کا کہنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قتادہ اور دوسرے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کے چیزیں آسان کر دیں گے اچھی بات میں، صحیح بات میں، جیسا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور آسان راستے کی. اور آسان راستہ کیا ہے، اب جب دیکھتے ہیں فا کیا ہے پس کے لیے ہے، اور پس عنقریب ہم آسانی دیں گے اسے. لِلْيُسْرَىٰ، لی کیا ہے واسطے جو بولتے ہیں نا اس کے لیے آتا. یسرا یاسین را سے ہے، یاسیر یسرا یہ نام بھی رکھتے ہیں نا، آسانی کے لیے آتا. تو آسان راستے کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں آیت نمبر 7 میں کیا ہے کہ تو بہت جلد ہم اس کو آسانی مہیا کر دیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کے لیے بہت آسانی کر دیں گے.
व अम्मा मन बखिल वस्तगना, व और अम्मा रहा वो, मम जिसने बखिला, बुखल बकील हम ये वर्ड यूज करते हैं ना उर्दू में भी, बुखल किया, वस्तगना और उसने बेपरवाही बरती, बुखल भी किया और बेपरवाही बरती, आयत नंबर 8 में। और जिसने बुखल किया और बेपरवाह हुआ, फिर आगे हम देखते हैं, जब वो बेपरवाह हो गया, बुखल किया, वह कज़्ज़बा बिल हुस्ना और उसने झुटलाया, कज़्ज़बा क्या है, काफ दाल बास है, कज़िब झूठे के लिया था, बिल हुस्ना नेकी का। तो आयत नंबर 9 में क्या है, और अच्छी बात को झुटलाया। अच्छा, इससे पहले क्या था, वसद्दक़ बिल हुस्ना, सच्ची बात की तस्दीक हो गई तो उसके लिए क्या हुआ, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, उसके लिए आसानी हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इंसान बुखल क्या करा और समझ रहा है कि नहीं मैं काफी हूँ, मैं गनी हूँ, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना और झुटलाया सही बात को, तो उसके लिए क्या होगा, फसनुयस्सिरुहु, ये सेम वर्ड अगेन रिपीट हुआ, और अनकरीब हम आसानी देंगे उसे। फा क्या है, पस है, और सीन क्या है, अनकरीब के लिए आता। नुयस्सिरुहु, नुयस्सिरुहु या सीन रा से है, आसानी के लिए आता ये वर्ड। और नून के लिए जो फतह आ रहा, हम के लिए आ रहा, फसनुयस्सिरुहु, हु क्या है, उसे। तो क्या करेंगे, लिल उसरा, आइन से है उसर, तो मुश्किल के रास्ते की, तो उनके लिए क्या आसानी करेंगे, जो मुश्किल का रास्ता है। क्यों, देखिए अगर आप आयत का तसलसल देखेंगे, क्योंकि पहले मम बखीला, बुखल किया, और वस्तगना वो अपने को बेपरवाही किया, फिर वह कज़्ज़बा बिल हुस्ना वो झुटलाया, इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, उसको फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, उसके लिए मुश्किल रास्ता आसान कर दिए। वमा युगनी अन्हु मालहु इज़ा तरद्दा, और नहीं, माँ क्या है, नहीं के लिए है, वाह क्या है, कनेक्टिंग आयत है, और मतलब बात की तसलसल हो रही है, युगनी कमाएगा, अनहु उससे, मालुहु, मालुहु माल से है ना, माल उसका, इज़ा जब तरद्दा वो जहन्नुम में घेरे जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आयत नंबर 10 और 11 में, 10 में तो हम उसको तकलीफ की चीज के लिए असबाब दे देंगे, और आयत नंबर 11 में, और उसका एक्सक्यूज मी, और उसका माल उसके कुछ काम ना आएगा जब वो दोज़ख के गड़े में गिरेगा। अब वो क्या होगा, इज़ा तरद्दा क्या है, वो जहन्नुम में गिरेगा, तो तरद्दा, तो उसका जो माल है उसको काम आने वाला नहीं है, वो सेफ नहीं कर सकता अपने आप को जहन्नुम में गिरने से। अब आयत हम आगे देखते हैं, फिर टुगेदरली हम उसका थोड़ा डिटेल देखेंगे। इन्ना बेशक, अलैना हमारी ही जिम्मे है, लल हुदा यकीनन हिदायत देना, हुदा क्या है, हा दाल या से है, हुदा हिदायत के लिए आता है। तो आयत नंबर 12 में, हमारा काम तो राह बताना है, किसका काम, अल्लाह सुब्हान तआला तो राह बता रहे, लेकिन लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आयत नंबर 13 में, व इन्ना और बेशक, लना हमारी ही इख्तियार में है, किसके, अल्लाह के, लल आखिरता अन करीब, यकीनन, आखिरत क्या है, यकीनन, लाम पे जब फतहा आएगा यकीनन के लिए आएगा, शोरली जैसा बोलते हैं ना, आखिरता आखिरत, वल ऊला और पहली दुनिया, आयत नंबर 13 में देखिए, और आखिरत भी हमारे कब्जे में है और दुनिया भी। देखिए दुनिया और आखिरत अल्लाह के हाथ में है, एवरीथिंग। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, फ़ा क्या है, तो, कभी तो के लिए आएगा, कभी पस के लिए आएगा, तो अंज़रतुकुम नज़र से है, नून जाल रा, डरा दिया, तुकुम मैंने तुम्हें, कुम के वजह से तो, तुम्हें,
میں نے ڈرایا تم کو. اچھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تا پہ جو دمہ ہے اس کے وجہ سے میں نے، اور کم کے وجہ سے تم ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ، میں کیوں اس کو الیبریٹ کر کے آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ عربک تھوڑا تھوڑا سمجھے، پریشان مت ہو. فا کبھی پس کے لیے آئیں گا، کبھی تو کے لیے آئیں گا. فَأَنذَرْتُكُمْ، ڈرا دیا میں نے تمہیں. نارن کیا ہے؟ نکیرہ ہے. ایک آگ سے، کسی طرح کی بھی آگ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی نہیں کرے کہ کیا ہے. ہم حدیث میں اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے تفسیر میں. تلزا، جو بھڑکتی ہے. تلزا تو آیت نمبر 14 میں، سو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. آیت نمبر 14 تک. تو اب ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے. اب جو انسان تقوی اختیار کیا تھا وصدق بالحسنی کے لیے کیا ہوتا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. لیکن وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اب جو لوگ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى تو ان کے لیے کیا ہوا؟ کیونکہ جب فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیے. تو ابن عباس فرماتے کہ ان کے لیے بہت میننگ، بہت زیادہ گڈنس کر دیے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ کیا ہے؟ جو انسان بہت گریڈی ہو گیا، مطلب اس کو وہ سمجھتا کہ نہیں وَاسْتَغْنَى، میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں کافی ہوں. تو دوسرے مفسر بھی فرماتے ہیں، اکرمہ اور دوسرے ابن عباس، مطلب وہ ہے بہت زیادہ بخل کرنے والا اپنے مال کے بارے میں، اور وہ سمجھتا کہ جو مال اور جو بھی متاع ہے اس کے پاس اس کے لیے کافی ہے، اور وہ غنی ہو گیا. مطلب وہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی چیز وہ سمجھ رہا کہ من بخل واستغنى، میں مطلب میں غنی ہو گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کی. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اب آن ٹاپ آف دیٹ ڈینائی کر رہا الحسنى، اس کی جو آخرت ہے کیا ہوں گی؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اسموتھ بنا دیں گے اس کا ایول پاتھ، جو مشکلوں کا پاتھ ہے نا، عسر بنا دیں گے اس کے لیے، ایول بنا دیں گے، مشکل بنا دیں گے. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 110 میں بھی آتا، ہم ان کے دلوں کو اور ان کے آنکھوں کو، جو لوگ ریفیوز کرے بلیو کرنے میں فرسٹ ٹائم، اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے جیسے کہ وہ اندھے گھومتے پھریں گے. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 110. اور اسی طرح سے ملتے جھلتے اور کئی آیتیں دیکھیے. قرآن کے ریفرنسز قرآن کے آیتوں سے ہی ملے گا اور حدیثوں سے. اب جب ہم آگے دیکھتے ہیں جو آیتیں آ رہے ہیں، ابو بکر الصدیق کے بارے میں وہاں پر مینشن کیا جائے گا. تو اس میں بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بہت زیادہ حریص تھے ہر اچھا کام کرنے کے، اس میں وہ آگے آگے رہتے ہیں. تو بتاتے ہیں کہ جب یہ بتاتے کہ ما منکم من احد، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو ایک سیٹ جنت میں ہے، ان کی ایک سیٹ دوزخ میں، تو ہر کسی کو بتایا گیا. تو علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے جو اولاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں بھی ایک انسان کی سیٹ ہوگی اور دوزخ میں. اب ہم کیا ارن کرتے، ہم کیا اچیو کرتے، ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا. لیکن تو لوگ پوچھے کہ کیا ہم کو کوئی بھی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جب سیٹ آلریڈی بکڈ ہے؟ تو بولے کہ نہیں، تم لوگ جو کوشش کریں گے اس کے وجہ سے تم لوگ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا اب سیٹ ہے، نہیں. جب ان لوگوں صحابہ پوچھے تو بولے کہ نہیں، وہ تم لوگ کی کوشش پہ رہے گا. لیکن لِلْعُسْرَى جو مشکل کا راستہ ہے، ایول کا راستہ ہے، امام بخاری اور دوسرے مفسر بولے کہ جب فیونرل سیریمنی ہو رہی تھی بقیع میں، غارت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب لوگ ان کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اور انہوں نے کہا
ایک گراؤنڈ اسکریچ کرتے ہوئے بتائے، اسٹرائک کرے اور بتائے ایسا نہیں ہے تمہارے اندر کوئی بھی ایک بھی سول جو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے لیے لکھ دیا جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی، اور لیکن جو وہ کوشش کرے گا اس لحاظ سے اس کو ملے گا، یا تو وہ خوش ہوگا یا نہ تو بدبخت ہوگا۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسی پہ جو لکھا گیا اسی پہ رہنا چاہیے یا ہم اب اچھے اعمال کرنا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ نہیں، تم اپنی کوشش کرنا چاہیے اور اسی پہ تمہارا ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ تم خوش لوگوں میں رہیں گے یا بدبخت لوگوں میں رہیں گے۔ تو اس سے ہم کیا سیکھے کہ ہماری جو ایفرٹس ہے اس دنیا میں ہم کوشش کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور پھر اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام احمد اس میں ریکارڈ کرے بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو اعمال کرتے وہ کیا پری ڈیٹرمائنڈ ہے اور کیسے ہوں گے؟ کیا تو انہوں نے فرمایا او سن آف الخطاب، جو انسان کوشش کرے گا، اللہ اگر اچھے کی کوشش کرے گا تو وہ راستہ آسان ہوگا اور ان کے لیے خوشی ملے گی، جو برے کے لیے کوشش کرے گا اور بخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ برائی میں ان کے لیے ہی آسانی کرے گا اور وہ برائی میں پڑ جائے گا۔ تو ہم یہ ڈفرینٹ حدیثوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی لائف کیسے وہ کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پری ڈیٹرمائنڈ ہے جنت اور دوزخ میں ہمارا آلریڈی سیٹ بکڈ ہے تو ہم کو کوشش نہیں کرنا، ہم کو کوشش کرنی ہے۔ تو اب یہاں ہم جب دیکھتے ہیں وہ کیا انسان کیا کیا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ بخل کیا اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنا، اور جو بھی اس کے پاس منی ہے یا ویلتھ ہے وہ سمجھ رہا میرے لیے میں کافی ہوں، میں سیلف سفیشینٹ ہوں، بے پرواہ ہو گیا وہ، اور جھٹلایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کو جھٹلانا مطلب پیغمبروں کا آنے کا جھٹلانا، جو کتاب بھیجی گئی قرآن کا جھٹلانا یا پریویس جو بکس ہے اس کو جھٹلانا، تو اس کے لیے کیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب کیا کرے آسانی کر دیے وہ مشکل کے راستے کو، جو بھی وہ ڈیفیکلٹ راستہ مطلب جو ایول راستہ تھا نا، غلط راستے پہ کوئی سوچے کہ ایک انسان ہے ایک نہیں کئی بار وہ غلط کرتے جا رہا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے وہ غلط راستے کو آسان کر دیتے اور انسان کو خوش فہمی کیا ہو جاتی کہ نہیں اللہ میرے سے راضی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ رہا، لیکن یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے، ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، آیت نمبر 11 میں دیکھیے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جبکہ وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا۔ اس کا مال جو ہے نا، اس کا مال یا جو بھی ویلتھ ہے اس کا منی ہے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، دوزخ کے گڑھے میں گر جائے گا۔ ان علینا للہدی، آیت نمبر 12 میں دیکھیے، ہمارا کام تو راہ بتانا ہے۔ تو ایک گائیڈنس جتنے پرافٹس آئے رسول آئے وہ گائیڈ کرے، لیکن اگر کوئی انسان نہیں فالو کرا اٹس دیئر اون مسٹیک، اور اس کے لیے اس دنیا میں بھی سفر ہوں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں دیکھیے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک لنا ہماری ہی اختیار میں ہے آخرت، یقیناً آخرت، اور والاولا اور پہلی دنیا۔ تو آیت نمبر 13 میں اور آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے اور دنیا بھی، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا دنیا بھی اور آخرت بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 14 میں سو میں نے تم کو بدبختی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ اب آیت نمبر 14 میں دیکھیے فَأَنذَرْتُكُمْ، کیا ہے نظرہ سے ڈرانا، کس چیز سے ڈرائے؟ نارن، آگ سے، تلظا جو بھڑکتی ہے۔ تو یہ جو دوزخ کی آگ ہے نا، ایسا نہیں ہے اوون ہے اس کو ہم کم کر دے رہے آف کر دے رہے، نہیں، یہ دوزخ کی آگ سے جتنے بھی پیغمبر رسول آئے وہ دوزخ کی آگ سے ڈرائے،
इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस औज़ु बिल्लाहि मिनन नार। तो हमेशा दोज़ख की आग से पनाह चाहना चाहिए। हदीस में आता कि जो लीस्ट पनिशमेंट होंगी दोज़ख में क्या है, अगर आपकी छोटी फिंगर को भी बर्न करेंगे तो आपका दिमाग बॉयल होगा, बर्न होगा आपका, इतनी ज्यादा हीट रहेंगी। और दुनिया की जिंदगी से अगर कंपेयर करेंगे बहुत ज्यादा हीट की टेंडेंसी रहेंगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और नारन तलज्जा क्या है, तलज्जा मतलब उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, भड़काते जा रहे हैं। और ये चीज के बारे में क्या बता रहे हैं, फ़अंज़रतुकुम डराया गया, मतलब खबरदार करना, डराना कि नहीं भाई देखो नारन तलज्जा भड़कने वाली आग है। और उसके बाद बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, ना जलेंगे उसमें मगर निहायत बदबख्त। कौन जलेंगे उसमें, जो बदबख्त है ना, शकी, वो लोग डरेंगे, जलते जाएंगे, बर्न होते जाएंगे। आयत नंबर 15 में देखिए आप, उसमें वही दाखिल होंगे जो बड़ा बदबख्त है। तो किसकी एंट्री हो रही है यहाँ पर, जो रेचेड और बहुत ज्यादा बदबख्त इंसान है ना, उसको एंटर कर रहे हैं अल्लाह ताला और उसमें उसको बर्न कर रहे हैं। और जैसे कि पहले ही मैंने मेंशन किया कि देखिए इसमें बता रहे हैं कि नारन तलस्सा मतलब भड़कती हुई आग, इट्स लाइक इंक्रीज होते जा रही आग। तो जब तलज्जा है, मुजाहिद बताते कि ब्लेजिंग फायर है और इसमें ऐसी आग क्या है, एक वार्निंग दे रही आग के बारे में। और हम देखते ना कि दूसरे सूरों में तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, दोज़ख ऐसा भड़कती आवाजों की, और आवाज भी कैसी आती, गधे की, जो ब्रेइंग ऑफ डोंकी बोलते हैं ना, गधे की आवाज कितनी नापसंदीदा रहती, उस तरह की आवाज आती। तो दोज़ख से पनाह मांगना चाहिए और उससे कोशिश भी करना चाहिए। और हदीसों में आता कि लाइटेस्ट जो अजाब भी रहेगा, अगर अगर समझिए कि कोयले के शूज पहना देंगे तो भी आपका सर का जो भेजा है बॉयल होते जाएगा, ये बुखारी की रिवायत है। तो छोटे से छोटा अजाब भी इतना ज्यादा भयानक और इतना ज्यादा मुश्किल का होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हाउ बैड इट विल बी। और अगर आपके सैंडल्स के स्ट्राइप्स जो है ना फायर के रहेंगे तो भी आपका दिमाग बॉयल होगा, इतनी ज्यादा हीट की टेंडेंसी रहेंगे। ला यस्लाहा इल्लल अशका, कौन है, रेचर्ड है, बदबख्त इंसान है। और उसको क्या है, उसके अतराफ भी बदबख्ती है। क्यों ऐसा हुआ, अल्लजी, वो जिसने क्या किया, इसने कज़्ज़बा व तवल्ला, झुटलाया। कज़्ज़बा क्या है, काब जाल बा से है, व तवल्ला, और उसने मुंह मोड़ लिया। तवल्ला क्या है कि फिजिकली भी मुंह मोड़ने के लिए भी आता। ऐसे ही एक तो क्या होता, हम अंदर से कोई चीज को सोच ले कि नहीं भाई अब मुझे करना ही नहीं है, मुझे रास्ते पे जाना ही नहीं है। लेकिन ये क्या है, फिजिकली भी टर्न अवे हो गया कि नहीं भाई ये तो है ही ऐसा, मतलब वो उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है, इतना ज्यादा वो तवल्ला हो गया। अब आयत नंबर 17 से लेके हम एंड तक हम देखते हैं, यहाँ पर कज़्ज़बा व तवल्ला, फसयु जन्नबुहा अल अदखा, और अनकरीब बचा लिया जाएगा उसे। सीन के वजह से जो दम्मा फतहा आ रहा उसको क्या है, अनकरीब, वाव क्या है, कनेक्टिंग और के लिए है। तो सयुजन्नबुहा, हा उसे, और अनकरीब बचा लिया जाएगा उसे, अल अदखा, निहायत परहेजगार। अब कौन सेव हो रहे हैं यहाँ पर, जो अदखा, अदखा क्या है, तकवा से, तकवा मतलब अल्लाह का डर। अल्लजी, वो जो यूती देता है, माल हो, माल अपना, यतज़क्का, के वो पाक हो। यतज़क्का क्या है, जकिया, जकी, जाल काफ या ज़कात जो हम बोलते हैं, ज़कात भी हम क्यों देते हैं, जो मैंडेटरी है, फर्ज है हमारे लिए
کیونکہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے، اپنے مال کو پاک صاف کرنے. اور ہم تزکیہ نفس کیسا کرتے؟ جیسے رمضان میں ہم روزے رکھ کے اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے اور مال کا تزکیہ کیسا کرتے؟ زکوٰۃ دے کے. تو یہاں پر کون انسان ہے جو بچ جا رہا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ پاک ہو گیا. کیوں پاک ہو گیا وہ؟ کیونکہ اپنا مال دے رہا. تو اس میں اگر ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھیں آیت نمبر 16 سے، تو یہاں پر کیا ہے آیت نمبر 16 میں؟ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. تو کیا کر رہا پہلے؟ یہ کذب و تولا ہو گیا. پھر اور اس سے اس شخص کو دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو، صاف ستھرا ہو جائے، مطلب یتزکیٰ ہو جائے، وہ اس کا تزکیہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 19، 20 اور 21 دیکھیے. وما، اور نہیں، لِأَحَدٍ، کسی ایک کے لیے، اِندَہُ، اس کے پاس، اندہ مینس پاس، ہو مینس اس کے، من سے جو بولتے ہیں نا ویسا، من نعمت، نعمہ کیا ہے؟ نون عین میم، کوئی بھی اچھی چیز جو نعمت ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، نعمت کی بات ہو رہی ہے. من نعمتن، کوئی نعمت، احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے گا، الا، سوائے، ابتغا، چاہنے کے لیے. ابتغا کیا ہے؟ بغی سے ہے، چاہنا. وجہ ہی، چہرے کے لیے آتا. وجہ بولتے نا، رب بھی، اپنے رب کا، الاعلی، جو سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے. وَلَسَوْفَ، و کیا ہے؟ اور کیا؟ لام پہ جو فتح ہے اس کے وجہ سے کیا ہے؟ یقیناً، شورلی جیسا بولتے ہیں نا ویسا. وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، سوفا کیا ہے؟ ان قریب کے لیے آتا. یردا، وہ راضی ہو جائے گا. یردا کیا ہے؟ وہ راضی ہو جانا. وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یردا، وہ راضی ہو جائے گا. کون راضی؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی چاہ رہا ہے وہ. آیت نمبر 19، 20، 21 میں. اور وہ اس لیے نہیں دیتا کہ کسی کا اس پر احسان ہے، وہ اس کا بدلہ اتار رہا ہے، مگر وہ اپنے رب کو خوشنودی کے لیے دیتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ جلد خوش ہو جائے گا. تو اللہ کی رضامندی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اچھا میں اس کے لیے دے دوں، اس کے لیے دے دوں. تو یہاں پر آیت نمبر 18 سے دیکھیے، کون سیف ہو جائیں گا ہیل فائر میں سے؟ کون پیوریفائی ہو جائیں گا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیں گا اللہ کی راہ میں تزکیہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی اللہ کا کانٹیننس، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جب ہم دیکھتے ہیں تفسیر میں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آیتیں ہیں یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے تھے کہ وہ بہت سارے سلیوز کو فری کرتے تھے، بہت سارے نیکی کے کام کرتے تھے، چیریٹی کرنا، بہت جنرس تھے، اور وہ صادق تھے. صدیق کا لقب کیوں ملا تھا؟ ٹروتفل تھے، بہت زیادہ سچ بولنا. جب اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تھا کوئی یقین نہیں کرے تھے، لیکن آپ نے یقین کیا تو اس کے بعد ان کا صدیق کا لقب ملا تھا. اور وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں اپنا مال خرچ کرتے تھے، اللہ کی رضامندی کے لیے، درہم ہو، دینار ہو اپنا، اور اللہ کا وجہ، اللہ کا قربت حاصل کرنا. جب لوگ پوچھتے تھے کہ ارے تم اتنے زیادہ سلیوز کو فری کر رہے ہیں تو تم اچھے والے سلیوز کو وہ کرو، تو بولتے کہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رائڈنگ اینیملز رہیں گے، اور گیٹ کیپر جو جنہ کا ہوگا اس کو بلائیں گا، اور وہ ہر گیٹ سے وہ انٹر ہوں گا. تو ابو بکر صدیق فرماتے وہ کون ہوں گا وہ جنت کی ہر گیٹ سے انٹر ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ہوں گے اس میں تم بھی ہوں گے. مطلب among them he is one of them، مطلب اور بھی ہوں گے لیکن ابو بکر صدیق بھی ہوں گے. کیوں؟ ان کے جو کوالٹیز ہے. تو اس میں فرماتے کہ یہ جو کیریکٹرسٹکس ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا کہ
وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ بولتے نا کہ اچھا یہ دیکھ لے، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ کبھی یہ ہوتا کہ ہم بڑے بڑے ڈونیشن دے رہے ہیں، لیکن کس کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں، فلاں کا کام ہم کو کرنا تھا، اس کے لیے ہم ڈونیشن دے رہے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نہیں، نیور ایور ڈو دیٹ، ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ۔ اگر ہم مسجد میں بھی دے رہے ہیں، یہ باعث ہو کہ اچھا یہ مسجد میں دینا، وہ مسجد میں نہیں دینا، کیونکہ اس میں میرے لوگ جانتے، وہ دیکھ لیں گے کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ اور دیکھو لوگوں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس رجسٹرڈ ہونا ہے نا کہ ہم اچھے ہیں برے ہیں، اللہ کی رضا۔ دیکھیے یہاں پر آیت میں اینڈ میں دیکھیے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ۔ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور سب سے الٹیمیٹ ہماری خوشی کیا رہیں گی؟ جب اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ ہم سے عنقریب راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہونا، ہم اللہ سے تو راضی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کو دیے اس دنیا میں، اچھا برا جو بھی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اگر ہم اس دنیا میں کوئی تکالیف پہ صبر کریں گے اور اچھائی پہ شکر کریں گے، تھینکفل ہوں گے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کا کی تھنگ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے راضی رہنا۔ اگر ہم کرپ کرتے رہیں گے، کمپلین کرتے رہیں گے، تو پھر ہم کیسا بول سکتے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سے راضی ہوں، اف یو آر راضی وتھ اللہ، پھر کیسے آپ اس طرح سے بات کہہ رہے ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم ایک شارٹ میں دیکھتے ہیں، اس کا کوئکلی ریویو کرتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کی قسم جو وہ دن کو چھپاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 اور 3 میں کیا ہے؟ اور دن کی قسم جب چمک اٹھتا ہے۔ اور آیت نمبر 3 میں اور اس ذات کی قسم جس نے آدمی اور عورت پیدا کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور معزز چیزوں کی قسم کھاتے جیسا کہ لیل ہے، نہار ہے، دن اور رات ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 اور 6 میں کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، دیکھیے ہر کسی کی کوشش الگ ہے نا، کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بہت صحت مند ہے، سب کے حالات الگ ہے۔ کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بچے بڑے ہیں، کسی کے اگر بچے نہیں ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ دین کا کام ہے، وہ بہت زیادہ مصروف ہے، مطلب لیکن ان کی کوشش کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور جس نے دیا اور خدا سے ڈرا۔ اب جو ہم دے رہے نا کچھ بھی اللہ کے راستے میں، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی بات کو سچ مانا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کرے اور اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، تو ہم اس کو سچا مانتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اگر ہم جب وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آیت نمبر 7 میں تو بہت جلد ہم کو آسانی مہیا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ میک وے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی ہوئے اور اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے اسباب دے دیں گے۔ اب کوئی لوگ ہے، کوئی انسان ہے جو دین کے باتوں کو نہیں ماننا، جھٹلانا نہیں، آج کل کے زمانے میں ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، وہ 1400 سال پہلے بات تھی، حجتیں کرنا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا، ایسے لوگ کبھی خوش نہ رہ سکتے۔ اور کیونکہ جب ایک دین ہے، مکمل بات کمپلیٹ ہو گئی، یہ اپنے آپ کو بھی جھٹلا رہا اور لوگوں کو بھی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غلط جو راستہ ہے وہ ان کے لیے آسان کر دیں گے، اور اسی میں وہ ملوث رہیں گے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، جبکہ وہ دوزخ کے گڑھے میں گر جائے گا۔ تو اب آیت نمبر ہم 11 میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا مال اس کے لیے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ وہ غنی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ من بخیل واستغنی، ہم کبھی بھی اپنے اللہ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ کی محتاج ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس وجہ سے، اور آیت نمبر 12، 13، 14 میں ہمارے کام تو
راہ بتانا ہے، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے شکل میں ہدایت کے لیے بھیجے، راہ بتانے۔ اور آج کل بھی کیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، پورا مکمل ہے دین۔ ہمارا کام ہے پڑھنا، سیکھنا اور عمل کرنا۔ ہم دنیاوی کتابیں تو بہت پڑھتے ہیں لیکن دین کے بارے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ۔ تو آیت نمبر 13 میں بتاتے ہیں اور آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے اور دنیا بھی۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں دیکھیے آپ، سو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوں گے جو بڑا بدبخت ہے۔ کون داخل ہوں گے اس میں؟ لا یصلح الا اشقا، جو بدبخت ہے، بہت ریچرڈ ہے انسان، جو دین کی باتوں کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں مانتا، وہ اپنی منمانی کرتا، تو وہ کیا ہے، وہ بدبخت انسان ہے۔ اور دیکھیے ایسے لوگ کبھی خوش بھی نہیں رہتے، ہمیشہ کرپ کرتے رہتے، الذی کذب وتولی، اور وہ جھٹلایا۔ اور ایسے لوگوں کی دنیا بھی اس دنیا کے لیے ہی رہتی، ان کی زندگی، اور وہ کذب وتولی، جھٹلائے بھی اور منہ موڑ لیے، کیا دین سے منہ موڑ لیتے۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اب اس کو آیت نمبر 17 میں دیکھیے، اور اس سے اس شخص کو دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں وہ اللہ یتزکا، اس کو پاک کر دے۔ اور آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں، اور وہ اس لیے نہیں دیتا کہ کسی کا اس پر احسان ہے یا وہ اس کا بدلہ اتارے۔ اب یہاں پر جیسے میں بتائی کہ ابو بکر صدیق کی بات ہوئی، وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ کسی کا احسان اتارنا ہے یا کچھ، تو ہم بھی کسی کے احسان اتارنے کے لیے نیکی نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے۔ کہیں پر بھی ڈونیشن دو، کہیں پر بھی منی دو، کسی پہ بھی خرچہ کرو، آپ اس لیے مت دیجئے کہ اچھا واٹس ایپ گروپ میں سب لوگ دے رہے ہیں تو میں دے دوں، نہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے ایک نکل ڈائم بھی مت دیجئے، ایک کوارٹر بھی مت دیجئے، اللہ کی رضامندی کے لیے دیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریے، کیونکہ ہم تو چھپا چھپا کے ہم خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ہم دکھا کے بھی کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہماری نیکی سے کوئی اور انسپائر ہو کے وہ بھی نیکی کرے، نہ کہ ہم دکھاوا کریں۔ تو ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کے بعد 20 اور 21 میں کور ہے پورا سورہ کا، کیا بتا رہے ہیں، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ مگر وہ اپنی رب کی خوشنودی کے لیے دیتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ جلد خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہم آج جو سیشن ہم کرتے ہیں حدیث کا، حدیث ہے ظلم، سوئے لام میم، ظلمہ ظلمہ، اندھیرے کے لیے بھی آتا، اور اندھیرا اور ظلم میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے، زیادتی کرتے، وہ بھی کیا ہے، اندھیروں کی طرح ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 86، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم کا مطلب وہ ہے جس کا جو حق ہے وہ اس کو حق سے محروم رکھنا۔ اب سمجھیے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، آپ وہ رشتے کا حق ادا نہیں کرنا، آپ اپنے سگے بھائی بہن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس آپ کے جو بھی دوست ہیں ان کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ظلم ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کئی مثالیں ہم آگے دیکھیں گے۔ آگے آتا ہے سورۃ الہود آیت نمبر 18، قال اللہ تعالی الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے جو ظالموں پر۔ اللہ کی لعنت مطلب لعنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ رحمت۔ جب لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور اللہ کی رحمت چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ کی ایک رحمت ہے، 99 رحمتیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو وہ ایک رحمت بھی ہم کو چاہیے، کیونکہ ہم اگر سارے امتحان بھی پاس کر لیے، پل صراط پاس کرنے کے لیے
اللہ کی رحمت سے ہی ہم پار کریں گے. کتنے بھی آپ کے گڈ ڈیڈز ہو، کتنے بھی اچھے اعمال ہو، لیکن کیا ہے کہ اب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کے ساتھ سمجھیے کہ آپ کا رشتہ ہے، آپ بہو ہے آپ ساس کو ستا رہے ہیں، یا آپ ساس ہے بہو کو ستا رہے ہیں، یا یہ بھی نہیں آپ اپنے بچوں کو ناحق ان کو اسکولڈ کرنا، مارنا، چمٹی لینا، بدتمیزی کرنا، سلینگ لینگویج. ایون پیرنٹس بھی کرتے، ڈزنٹ مین کہ ہمیشہ بچے ہی غلط رہتے اور پیرنٹس رائٹ رہتے، ایسی ضروری نہیں ہے. کئی ایسے بھی گھر ہیں جہاں پر پیرنٹس رانگ ہے، بچے. تو ظلم ہر حال میں ظلم ہے. انسان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا ہے، جانور کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا ہے کہ جانور کو ٹائی کر کے رکھ رہے ہیں صرف اپنی محبت کے لیے، جانور کو انفرٹائل بنا کے اس کے بچے نہ ہوں، اس کی زندگی نہ ہو، اس کی کوئی انجوائمنٹ نہیں، صرف آپ اپنے گھر میں رکھ لے رہے ہیں وہ جانور کو. یہ بھی ظلم ہے. پرندوں کو بند کر کے رکھنا، ان کا کام ہے اڑنا، اچھا مزے کرنا، ہم اپنی خوشی کے لیے ان کو گھر میں رکھ لے رہے ہیں، ان کو جو بھی کھلا رہے ہیں کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو دے آر ہیپی اور ناٹ. لیکن ہر طریقے سے ہم کوشش کرنا چاہیے. ہم جانوروں کے ساتھ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ جانوروں کو بہت زیادہ مارتے، ایون خون نکل جاتا ہے، بعض اوقات تو ختم بھی کر دیتے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. انٹل انلیس جیسا اسنیک ہے یا شیر ہے آپ کو ہارم پہنچا رہے ہیں، ویسے جانوروں سے تو ہم تو احتیاط کرنا ہے نا. ایون آپ نماز بھی توڑ سکتے، جیسا کہ اسکارپین آ کے آپ کو کاٹ لے رہا ہے یا سانپ، تو آپ نماز بھی آپ توڑ سکتے آپ کو، کیونکہ اپنی جان بچانا ہر انسان کا حق ہے. بٹ ہیئر آپ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. کیا مطلب ہے ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا؟ کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے، یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ. اچھا کیا ظلم ہو سکتا؟ یہ کہنا کہ نہیں میں تو جاب کر رہی ہوں، آج میں کوکنگ نہیں کروں گی، کل میں کوکنگ نہیں کروں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں وہ کام نہیں کروں گی، تو میرے پاس مت آؤ، یہ وہ. بہت سارے اس میں ظلم ہو سکتے، چھوٹے ظلم بھی ہو سکتے، بڑے ظلم بھی ہو سکتے. اینڈ ڈیپینڈس ایک جب عادت ہو جاتی نا کہ انسان جب ظلم کرتا ہے نا اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. تو کوئی بھی کر سکتا ہے ظلم. ظلم کیا ہوں گے؟ اندھیرے ہوں گے، اور آخرت میں پلسرات پہ جس کے ساتھ ہم ظلم کریں وہ ٹھہر جائے گا، جو بھی انسان ہے وہ، اور وہ ہمارے نیکیاں لے لیں گے. ہم کیوں اس خسارے کا سودا کرنا چاہتے؟ آخرت میں ہمارے نیکیاں اس کو دے دیا جائیں گے. اگر سمجھیے کہ ہم آپس نیکیاں نہیں ہیں، اگر اس کے گناہ ہیں تو آپ پہ لاد دیے جائیں گے. تو ظلم سے بچنا چاہیے. ظلم اندھیرے ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور جس کے ساتھ بھی ہم ظلم کرتے نا اس کی جو کرس ہے اگر وہ بدوا بھی نہ دے تو وہ عرش تک جاتی، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو. تو ہم ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ انسان سے نہ چرند پرند کے ساتھ. تو یہاں سورۃ آل عمران آیت نمبر 57 میں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ. پھر آیت نمبر 45 سورۃ الشورى الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خبردار ہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. مطلب اٹس لائک اے کنٹینیوس ان کے اوپر عذاب ہوتے جائیں گا، ظالم لوگوں کے لیے لاسٹنگ ٹورمنٹ رہیں گا ان کے پر. سورۃ المومن آیت نمبر 18 میں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، مطلب کلوز فرینڈ، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، مطلب کوئی انٹرسیڈ نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا جس کی بات مانی جائے. مطلب nobody can انٹرسیڈ، نہ سفارش کر سکتے نہ ان کی بات کوئی مانیں گے. اب یہاں پر ہم حدیث دیکھتے ہیں، مسلم کی روایت ہے اس میں ان ابو ہریرہ ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرا عن ربه عز وجل انی حرمت علی نفسی ظلم وعلی عبادی فلا تظلمون. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے یہ نقل کیا، مطلب یہ حدیث قدسی کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر بھی
اس کو حرام قرار کر دیا ہے تو تم آپس میں ظلم نہ کرو. تو ہم اس میں کیا دیکھیے کہ انی حرم تو علی نفسی، میں اپنے نفس پہ حرام کیا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ ظلم کرنا. اور پھر اس کے بعد الظلم وعلی عبادی، اپنے بندوں پہ بھی حرام ہے. فلا تظلموا، مطلب فلا تظلموا، ایک دوسرے پہ بھی تم لوگ ظلم مت کرو. تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ہم آیتوں میں بھی دیکھیں تو یہ چیز ہم نہیں کرنا چاہیے. اب آگے ہم حدیثیں دیکھتے ہیں. آگے کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ابو القاسم مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ایک اپنے بھائی کو میٹل سے پوائنٹ آؤٹ کریں گا، مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی نا، نائف ہو سکتی، اسکرو ڈرائیور یا کوئی بھی چیز سے پوائنٹ آؤٹ کریں گا تو اینجلز اس کو لعنت بھیجیں گے جب تک کہ وہ جو بھی چیز سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا وہ نیچے نہ رکھ دے، جو اس کا بھائی ہو یا کوئی غیر بھائی بھی ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدید، مطلب لوہے کی چیز ہے. تو فإن الملائکۃ تلعنہ، تلعنہ لعانہ سے ہے، مطلب ملائکہ کیا کریں گے، فرشتے ان کے پر لعنت بھیجیں گے. حتی یدہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، جب تک کہ وہ ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اٹھا کے نیچے نہ رکھ دے، چاہے وہ تمہارا اپنا بھائی اپنے باپ سے ہو یا ماں سے ہو، وہ جب تک وہ لعنت کریں گے. تو ہمارے پاس اتنا عام ہے نا کہ میٹل کے چیزاں ہاتھ میں لینا، اور اس کو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، ہم ایسا نہیں کرنا. اور اس سے نا میں دیکھی کہ بہت بار ایکسیڈنٹس بھی ہوتے، ہم سوچتے بھی نہیں، اتنی عقل بھی. پہلے تو دین میں سنت میں ہے، جب حدیث آ گئی کہ یہ نہیں کرنا ہے، رواہ مسلم کی ہے، کتاب البر میں سے ہے، تو ہم کو جو چیز نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. دیٹس اٹ. اب اس میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا کیوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. عنہما جب آئیں گا تو دو صحابی آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ظلم ہے وہ اندھیرے ہے، اور اس دن اندھیرے ہوں گے ان کے لیے. یہاں پر ہم دیکھتے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوں گے. کیا ہوگا اس دن؟ اندھیرے کی صورت میں ظلم ہوگا. تو ہم کو نہیں چاہیے نا قیامت میں اندھیرے کی صورت میں ہو. So we shouldn't do ظلم. دیکھیے قال الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کیا ہوگا اس دن؟ اندھیرا کی شکل میں ہوگا. اور ہم کو اندھیرا نہیں چاہیے نا، آخرت میں اجالا چاہیے. کیوں؟ پلسرات کے ساتھ کراس کریں گے. اگر ہمارے کو اندھیرا ملے گا اور ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم یہ چیز سے احتیاط کرنا چاہیے. آگے کی ہم حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے ہم اس کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی بدواؤں سے ڈرو اور کس کو بھی اپریس مت کرو، مطلب کس کے اوپر بھی ظلم مت کرو، کیونکہ تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی بھی پردہ نہیں رہتا. اگر کوئی کسی کو ظلم کریں گے تو اللہ اس کی دعا کو سننے والا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرماتے کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہو کہ اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو جو بھی مظلوم ہے نا، جس کو اپریس کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، دیکھیے دین کا کام بھی ہم جب کر رہے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کو ستا کے ہم اس کاز پہ ہم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو میک شور کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے معاذ یمن جا رہے ہیں دین کے کام کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ان کو کیا تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو fear the curse of the oppressed one،
تم ڈرو کہ ان کی بدواؤں سے اگر تم کسی کے اوپر بھی ظلم کریں گے، کیونکہ تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں رہے گا، بولے کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو ہم کس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے ہم کس طرح کے ظلم کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک بعد میں دے سکتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ظالم کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ ظالم کا ہاتھ روکو۔ کس طرح کریں گے ظالم کی مدد؟ اچھا اب کوئی انسان ظلم کر رہا، ہاں بھائی کرنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ اب جو بھی ظلم کر رہے نا ان کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہمارے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگ ظلم کرتے لیکن ہم اس کو روکتے نہیں، ہم خاموش اپنی جگہ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر آپ بھی وہی اس کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کرے، جو پوجا کرے وہ سارے، اس میں بہت سارے تھے نا جو غلط کرے، یہ تو کیا شرک عظیم ہے۔ یہاں پر فزیکل ظلم کی بھی بات ہوئی، ایک تو جو شرک ہے وہ ظلم ہے، اینڈ آلسو شرک یہاں پر لٹرل ظلم کس کی بات ہو رہی، جیسا کہ ہم کام والوں کو مار رہے ہیں یا ان سے ایکسٹرا کام لے رہے ہیں، ان کا جو اس کی اجرت ہے وہ ہم پے بیک نہیں کر رہے ہیں، یا لوگ رشتہ دار ہے ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، ہم جو لوگ رشتہ دار نہیں ہیں ان کو ہم بھر کے ہم لوڈز آف تھنگس دے رہے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار جس کا حق بنتا ہم ان کو نہیں دے رہے۔ اور ظالم کا ہاتھ روکو، کئی بار اگر ہم کلوزلی کوئی اگر ہم دیکھیں انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے گھروں میں جو ہوتے ہیں کہ اگر ساس سمجھے کہ بہت زیادہ ظلم کر رہی ہیں، اپنی بہو سے بہت کام لینا اور اپنی بہو کے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرنا اور بیٹا بھی ان کے باتوں میں آ کے اس کو گھر سے نکال دینا، یہ ظلم ہے نا، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ سیم تھنگ بہو بھی بعض وقت یہ کرتی ہے کہ اپنی ساس کے خلاف اپنے میاں کے کان بھرنا اور اس کو گھر سے نکال دینا، بدتمیزی کرنا اور جھوٹے بات۔ کچھ لوگ تو اتنے زیادہ برائی پہ اتر جاتے کہ جادو ٹونے کرتے اپنے ساس پہ، اور کچھ ساسیں اپنے بیٹے کے لیے جادو ٹونے، یہ سارے ظلم کی کیفیت ہے اور ظالم کو روکنا چاہیے۔ اور پھر یہ جادو ٹونے کا تو واسٹ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر لٹرلی فزیکلی جو ظلم کرتے اور سمجھتے کہ کچھ رشتوں میں کہ نہیں ہمارا حق بنتا کہ ہم ان سے زیادہ کام لینا چاہیے تبھی ہم ڈومینیٹ ہو سکتے، یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ مل بانٹ کے ہم جب چیزیں کریں گے رسپیکٹ سے، محبت سے، تو چیزیں آسان ہو جائیں گی اور کوئی ڈیفیکلٹی نہیں رہیں گی۔ اور بعض رشتوں میں بھی کیا ہوتا کہ اپنی اون فیملی میں ہم چیزیں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر کے کیا کرتے ہیں، ہم غیر لوگوں کو دیتے ہیں، جب اپنے رشتہ داروں کو معلوم ہوتا تو وہ فیل بیڈ کرتے۔ اور دعوتوں میں بھی یہی ہوتا کہ ہم اگر کوئی بات ہے فیملی میں ہم ڈسکس کرنا چاہیے، ہم دوسروں سے ڈسکس کرتے اور تھرڈ پرسن سے ہمارے پاس بات آتی، اور کیا ہوتے جو ہے بھی رشتے نا وہ بھی خراب ہو جاتے، یہ بھی تو ظلم ہے نا، کیونکہ دین کا شعار کیا ہے کہ مشورے میں خیر ہے، شورا کرو، مشورہ کرو، وہ ایون گھر والوں سے بھی مشورہ کرنا ہے لیکن باہر والوں سے کرتے اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، کوئی چیز کی اچھی بری بات آپ کو آؤٹ سائڈر سے معلوم ہوتی، یہ بھی برا لگتا ہے۔ اور ظلم میں لٹرل فزیکل اس میں زیادہ آئیں گا، جیسا کہ لوگوں کو مار توڑ کرنا، بدتمیزی کرنا، کچھ لوگ ہاتھوں سے نہیں کرتے لیکن گالی گلوچ، برے باتیں کرنا، کچھ لوگ گالی گلوچ بھی نہیں کرتے، بیک بائٹنگ کرتے کہ آپ کا کردار اتنا اچھالتے، اتنی برائی کرتے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا، ایون دین والے بھی کرتے، سوری ٹو سے دیٹ، کہ آپ اللہ کے لیے، دین کے لیے
آپ کوشش کرتے، لیکن آپ کے پیچھے لوگ باتیں بناتے، اچھا ان کو تو کچھ کام نہیں ہے، کلاسز ہی کرنا ہے. یہ کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ. تو یہ بھی ظلم ہے، کسی کے پیچھے بات کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، اور کسی کے کردار کو آپ خراب قرار دینا، کہ کسی کے بارے میں اسپیکولیٹ کرنا چیزیں، اور پھر اس کو رومرز بنا کے پھیلا دینا، یہ چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اب آگے ہم دیکھتے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ کوئی انسان 2 کھجور ایک ساتھ نہ کھا لے جب تک کہ گھر والوں کی پرمیشن نہ ہو. تو اب یہاں پر جب بات ہو رہی کہ ان یقرون الرجل بین تمرتین، کیا ہے؟ تسنیہ ہے، دو تمرتین مطلب 2 کھجور، جمیعن اکٹھا 2 کھجور مت کھا لو، حتی یستعزینا، اذن سے نا مطلب پرمیشن لے لو، اصحابہ اس کی جو بھی کمپینین ہے. تو اب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم جب جا رہے ہیں افطار کے لیے، سب لوگ افطاری کر رہے ہیں، تو کھانا کم ہے، آپ کو معلوم ہے لمیٹڈ ہے، تو ایک ساتھ آپ ہر چیز 2 3 لے لیں گے تو دوسروں کو نہیں ملیں گے. کچھ لوگ تو یہ کرتے کہ پہلے جا کے جو بعد میں چیز سرو ہونے والی ہے وہ جا کے پہلے لے لیتے، چاہے وہ ڈیزرٹ ہو یا چائے ہو، انٹل انلیس آپ کا کوئی ایکسیپشن ہو کہ آپ کی بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو چائے پینا ضروری ہے، اٹ کین بی اوکے، دیٹس فائن. یا کوئی آپ شوگر پیشنٹ ہے، تھوڑا آپ کو میٹھا کھانا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کی شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی تھی اس لیے آپ روزہ کھولے، ایکسیپشن تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پورا گریب ان کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں، تو یہ حدیث پہ کہاں سے عمل ہوا؟ کہ آپ کو اتنی تاکید ہے یہ حدیث میں، دیکھیے کہ 2 کھجور آپ ایک ساتھ کھانے کے لیے آپ کو پرمیشن لینا ہے. تو جب بھی ہم دعوتوں میں جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ لمیٹڈ فوڈ ہے، دیکھیے جب لاوش اور ایکسٹرا فوڈ رہے گا تو جب تو ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں 2 لوں یا 4 لوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے لمیٹڈ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، ایبنڈنس میں ہے. جیسا اب ہمارے گھر میں بھی ہے، بہت زیادہ کھانا بن رہا اچھے سے، بہت مطلب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمیٹڈ ہے کوئی چیز بھی، آپ اس پہ عمل ضرور کریں گے، آپ بغیر پرمیشن لیے نہیں لیں گے until unless you get the permission. بین تمرتین جمیعا، اکٹھا نہ اٹھا لے 2 چیزیں، حتی یستعزنی، تو جب تک کہ آپ کو پرمیشن نہ ملے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. مینی ٹائمس اٹ ہیپنس، بچے کرتے ہیں. بچے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دیکھ کے بچے کاپی کرتے ہیں. اگر ہم جو کریں گے، اگر ان کو بچپن سے سکھائے کہ ڈونٹ ٹیک 2 things at a time، مطلب اکٹھا 2 چیزیں لے لیں، تو وہ کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گی. اور ایک ہم حدیث دیکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ٹاپک اینڈ کریں گے. سالم روایت کرتے ہیں اپنے فادر سے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس سے اگر کوئی زمین لے لے انجسٹلی، تو وہ زمین میں دھستا جائے گا، اندر 7 زمین 7 ارتھس کے اندر دھستا جائے گا قیامت کے دن. تو یہاں پر ہم یہ حدیث سے کیا سیکھے کہ من اخذ شیء من الارض بغیر حقہ، اب زمین کا کوئی ٹکڑا بھی بغیر حق کے لے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ خسف بہ یوم القیامہ. خسیفہ کیا ہے؟ دھس جانا، وہ بھی ارتھ کے اندر زمین میں دھستے جانا بول رہے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن. یوم القیامتی الی 7 ارضین، 7 زمین کے نیچے گرتے مطلب پھنستے جائیں گے، آپ اندر ایمرس ہوتے جائیں گے. تو کسی کے ساتھ ایون چھوٹا بھی زمین کا ٹکڑا ہے، آپ اس میں انجسٹلی نہیں لینا ہے، کیونکہ آپ سنک ڈاؤن ہو جائیں گے، آپ اس میں دھستے جائیں گے زمین میں، 7 زمین کے اندر دھستے جائیں گے. اور وہ بھی آخرت کی بات ہو رہی، تو ہم کو خسارے کا سودا نہیں کرنا ہے، یہ بات سے ہم کو ڈرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی اپنے بھائی کے ساتھ غلط کرے اس سے معافی چاہے، اور درہم اور دینار کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، اور اس کے جو گڈ ڈیڈز ہے اس کو بھائی کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس گڈ ڈیڈز نہیں رہیں گے
تو اس کے جو بیڈ ڈیڈز ہے اس کے اوپر لوڈ کر دیے جائیں گے۔ اب سمجھیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، ڈزنٹ میٹر، بڑے چھوٹے، بعض وقت ماں باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر سکتے، تو ماں باپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، گرینڈ پیرنٹس، ہسبینڈ، وائف، بچے، سب۔ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ ماں باپ مطلب کوئی آپ گاڈ ہو گئے، نعوذ باللہ کوئی فرشتے ہو گئے، آپ غلط نہیں کر سکتے۔ تو کوئی بھی یہاں پر ہو سکتا ہے، اس میں بھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرلی بھائی۔ تو کوئی انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ غلط کرے تو اس کو چاہے کہ وہ معافی مانگ لے، اس دنیا میں ہی اپنا ڈیٹا کلیئر کر لے گا، کیونکہ آخرت میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دینار اور درہم کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن کیا ہوگا، جس کے ساتھ آپ ظلم کرے اور معافی نہیں چاہے تو اس کے جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے نیکیاں اس کو دے دیے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے جو برائیاں ہیں آپ کو دے دیے جائیں گے۔ تو ہم کو ایسا خسارے کا سودا نہیں کرنا ہے، ایسا ظلم نہیں کرنا ہے۔ اب آخری ہم یہاں پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کس کا اسلام سب سے بہتر ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان سے اس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان سیف ہو جائے۔ کیا ہے مطلب، کسی کا اسلام افضل کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت ہو۔ تو ہماری زبان اور ہاتھ کیا ہے، ہاتھ سے بعض لوگوں کی عادت رہتی مارنے کی، حرکتیں کرنے کی، یا ایکشن کے ساتھ گالی دینے کی، اور زبان کیا ہے، کرسنگ کرنا، لعنت دینا، یا لوگوں کے بارے میں غیبتاں کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ سارے چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ظلم کی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو ہم ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم کیا ہے، اندھیرے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ یہاں پر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالموں کو۔ اور پھر دوسرا دیکھیے اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت ہے ظالموں پہ۔ واللہ یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظالموں کا۔ الا ان الظالمین فی العذاب المقیم، اور جو لوگ ظلم کرتے ان لوگ عذاب میں مستقل طور پہ رہیں گے، کنٹینیوس اسی میں رہیں گے، مستقل عذاب میں رہیں گے۔ اٹس لائک ون آفٹر اندر، لاسٹنگ ٹورمنٹ رہیں گا ان کا، کنٹینیوس رہیں گا، ایسا نہیں چاہیے ہم کو۔ اور پھر بول رہے ہیں کہ جو ظلم کرتے ان کے لیے نہ کوئی دوست رہیں گا، نہ کوئی سفارش رہیں گا، کوئی بھی ان کو انٹرسیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کیے، اِنَّا حَرَّمْتُ عَلَىٰ نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَىٰ عِبَادِي فَلَا تُظْلَمُونَ، اپنے اوپر حرام کرے، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا ہے، تو ہم ظلم سے بچنا ہے۔ اور پھر بتاتے کہ کوئی بھی اگر ویپن ہے یا کوئی بھی شارپ چیز ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ اینجلز کرس کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، لعنت ہوں گی اینجلز کی، اور چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا کوئی اور ہو۔ اور ظلم کیا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامت، اس دن ظلم کیا ہے، اندھیروں کی شکل میں ہوگا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی مینشن کیا، پلسرات پہ ہم کو چاہیے کہ لائٹ، کچھ لوگوں کی لائٹ ایسی رہیں گی کہ فاسٹ جیسا گھوڑا بھاگتے ہوئے آتا ویسا چل جائیں گے، کچھ لوگوں کی بالکل ڈم، اور جو منافق ہے اس کی لائٹ چمکیں گی پھر بجھ جائیں گی۔ تو اگر اندھیرے رہیں گے تو پلسرات سے اگر گریں گے نیچے تو پورا انترا پہ نیچے ہیل فائر میں گر جاتے، اور جو جس کو رہیں گے اندھیرے، اب آپ سمجھیے انسان کے ساتھ جانور کے ساتھ ظلم کرے تو اس دن ان لوگ آپ کے نیکیاں لے لیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ ایون معاذ کو جب بھیج رہے تھے یمن، کیا بولے، ہی واز گوئنگ فار دا دین کو پروپوگیٹ کرنے، تبھی بولے کہ نہیں، ظالم کے قرض سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ سنتا اگر کسی کو ظلم کریں گے۔ اور بولے کہ ظالم کا ہاتھ روکو اور مظلوم کا، تو بولے کہ اچھا ظالم کا ہاتھ کیسا روکنا، بولے کہ نہیں، اس کو ظلم سے روکنا۔ تو ہماری زندگیوں میں کئی بار ہم سمجھتے کہ نہیں بڑے لوگ بالکل صحیح ہے، وہ ظلم کرتے، لٹرلی ایسا ظلم کرتے بچوں پہ، بڑوں پہ، تو یہ چیز غلط ہے۔
کئی بوڑھے لوگ جو ہے نا وہ پرمپرا فالو کرتے، بولتے کہ نہیں ہم درگاہ پہ جا رہے ہیں، شرائن پہ جا رہے ہیں، فلاں بابا جی یہ بھی ظلم ہے. یعنی تو لٹرلی فزیکلی ظلم کیا کرتے، حد سے زیادہ ان سے کام لیتے، چاہے وہ سرونٹس ہو، گھر کے لوگ ہو. یا اور ظلم کیا ہوتا کہ جس کا حق ہے ہم ان کو نہیں دیتے حق، اور آؤٹ سائڈرز کو ہم حق دیتے، وہاں پر ہم چیریٹی کرتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک ساتھ 2 کھجور بھی لینا یہ بھی ظلم ہے. یہاں پر کھجور کی بات ہوئی، اٹ کین بی اینی تھنگ، جو بھی چیز ہے اگر وہ بلک میں ہے تو اٹس اوکے، لیکن بلک میں نہیں ہے. اب جیسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہر چیز آپ پوچھ کے لو. یہاں پر بات ہو رہی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمیٹڈ ہے تو یو شوڈ آسک، اسپیشلی وین یو گو آؤٹ سائڈ اور لوگوں کے پاس ہے یا مسجد میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ مسجد ہے تو آپ لمیٹڈ لیں، نہ کہ پوری اپنی پلیٹ فل کر لیں، کیونکہ پورے لوگ بہت سارے لوگ رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک سیکریفائس ہوا نا، اگر آپ کم کھائیں گے دوسرے لوگ زیادہ کھائیں تو وہ آپ کو نیکی ملیں گی. تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے 2 کھجور بھی ایٹ اے ٹائم نہیں لینا ہے. اور کسی کا بھی لینڈ بغیر اس کو معلوم بھی نہیں ہے اور گرابنگ کر رہے ہیں اور اپنے نام پہ کر لے رہے ہیں تو کیا ہوگا، خسف بھی. تو وہ لوگ زمین میں دھستے جائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، الا سبی اردین، اور 7 ارتھ کے نیچے جائیں گے اور آخرت میں ان کا خسارہ ہوگا. انشاءاللہ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ظلم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ریفلیکشنز ہیں یو کین شیئر اٹ لیٹر آن. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک.